बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल से बैठे आज सुबह सवेरे जो अहकामात जारी किए हैं, और ये मुखालफिन का जो 24 घंटे से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़, उसको ऐसे उनके गले डाला है कि अब ना वो उसको उगल सकते हैं और ना निगल सकते हैं। बड़ा फ़ैसला लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। निगरान वज़ीर आज़म आप जानते हैं कि हमेशा ऐसी गुफ्तगू फरमाते हैं कि फिर बाद में वो उनके ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है। और अब कल जो इतना बड़ा एहतजाज हुआ, मुल्क का 80% हिस्सा जो था वो बंद था, दुकानें बंद थीं, लोगों ने अपना कारोबार, उस पर जो बयानबाजी थी वो निगरान वज़ीर आज़म को महंगी पड़ गई। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो फ़ैसला किया गया है, मुख्तलिफ़ जो इदारे या सियासी जमातें हैं, चूँकि ख़बर ये है कि इंतखाबात को लेकर बड़ी सियासी जमातें भी इमरान खान से रब्ता करने की कोशिश कर रही हैं, चूँकि उनको पता है कि अब इंतखाबात ना हुए तो ये कभी नहीं होंगे। अब वो भी इमरान खान के पीछे चलने को तैयार हैं, और इलेक्शन के मामले पर इमरान खान ने कहा था वो किसी से भी बात करने को तैयार हैं इलेक्शन की तारीख़ के मामले पर। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने बात की थी शाज़िया मरी के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो रहनुमा हैं, और उनके हवाले से ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि उनके और जो बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। क्या जो कार्रवाई है उसमें कोई शक नहीं है कि नैब की कार्रवाइयाँ जारी हैं, और 100 के करीब, जो मैंने आपके सामने वो रिपोर्ट रखी थी, वो FIA की ऑफिशियल रिपोर्ट है कि 100 के करीब लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं, और कई अहम शख्सियात का। और ख़बर ये भी है कि दुबई जाने वाले, दुबई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ही जाते हैं, उनको रोका गया है एयरपोर्ट पर और उनको ऑफलोड किया गया है। ये सारी बातें तो कंफर्म हैं। अब आ जाता था शाज़िया मरी के घर नैब का छापा, और जो 97 अरब रुपए की बरामदगी, उस पर रात गए शाज़िया मरी की जानिब से सिंपल तरदीद की गई है 97 अरब रुपए की हद तक। उन्होंने डिटेल नहीं बताई कि ये जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं मीडिया पर कि आपके ख़िलाफ़ नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी है, और 97 अरब अगर नहीं बरामद हुए, चूँकि यहाँ तक भी बात हुई है कि 97 अरब के डॉलर थे, तो वो तो रखना पॉसिबल है। तो ये उन्होंने नहीं बताया कि उनके ख़िलाफ़ कोई नैब की कार्रवाई है या नहीं है, या 97 अरब रुपए की करप्शन की कोई कार्रवाई शुरू हुई है या नहीं हुई। ये बात उन्होंने नहीं की। सिंपल उन्होंने इतना कहा कि जो ये ख़बर है कि मेरे घर नैब की छापामार कार्रवाई हुई है और 97 अरब बरामद हुए हैं, ये फ़ेक है। तो चूँकि अब उनकी स्टेटमेंट आ गई है, तो उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखना ज़रूरी था, चूँकि हमने बात की थी जो अफवाहें और ख़बरें गर्दिश कर रही थी, और 24 घंटे से शाज़िया मरी की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी, लेकिन बिलाखिर शाज़िया मरी ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी कर दी है। जबकि बाकी जो ये ख़बर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी शख्सियात हैं या उनके जो फ्रंट मैन हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई है, वो ख़बर कन्फर्म है, और उसके हवाले से बाकायदा तौर पर ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। बहरहाल 9 मई के वाक़यात के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म का ये कहना है कि रवां बरस 9 मई को जो कुछ मुल्क में हुआ वो बगावत और खाना जंगी की जानिब एक कोशिश थी। उन्होंने कहा कि, और बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट दी। इसहाक डार ने 2 दिन पहले कहा भी है कि अगर हमारी पॉलिसियों को आगे जारी रखा जाएगा तो बहुत आप तरक्की करेंगे, और निगरान हुकूमत ने भी कहा था कि जो शहबाज शरीफ हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उन्हीं को ही जारी रखा जाएगा, चूँकि वो बेसिकली शहबाज शरीफ की पॉलिसीज़ तो थी नहीं, वो इन्हीं की थी जो निगरान को चला रहे हैं। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुलज़मान के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर मुल्की कवानीन को पमाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले पर फ़रीक नज़र आएंगे। अनवारुल्लाह काकड़ का कहना था, बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। अंदाज़ा लगाएं, लोगों ने अपने पेट काट के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, और हमारे निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि बिजली ऐसा मसला नहीं है जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए, और हमें इस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ है। उन्होंने कहा कि रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुतल्लिक़ सूबों को इत्माद में लेकर करेंगे, और फ़ैसले का निफाज जल्द नज़र आएगा। बिजली मामले पर जल्दी फ़ैसला नहीं करना चाहते, हम ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़ जाए। अब ये लोग हैं अशराफिया से, ये को अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तो हैं नहीं, जो एक्चुअल जमहूरियत है या जो
اصل جمہوریت ہے جس میں عوام کے منتخب نمائندے سامنے آتے ہیں اور وہ انتخابات لڑ کے آتے ہیں اور وہ ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں، ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی 2 روپے یا پیٹرول بڑھانا ہوتا تھا تو 3 دن ہماری میٹنگز چلتی تھیں اور عمران خان کی ایک ہی بات پر زور ہوتا تھا کہ کوئی ایسا آپ جو اس میں سے کوئی ایسی آپ پوائنٹ نکالیں کہ جس سے عوام پہ بوجھ کم جائے، ہر صورت عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، عوام کو کسی طریقے سے بوجھ سے بچائیں۔ تو جو عوامی لیڈر ہوگا اس کو عوام کا درد ہوتا ہے۔ جو لوگ سلیکٹڈ ہو کے آتے ہیں اور نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت چونکہ سلیکٹڈ ہوتی ہے اور ان کا کام صرف انتخابات کروانا ہوتا ہے، ان کو پھر اس طریقے سے پہلے وہ سینیٹر بھی رہے ہیں اور سینیٹر بھی اسی طریقے سے، تو ان کو پھر عوام کے دکھ درد ان کو کیا لینا دینا کہ وہ عوام کے پاس جائیں گے، اور انہوں نے تو ان حلقوں سے انتخابات لڑنے ہیں جہاں پر پہلے سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ عوام کے سامنے تو جانا نہیں ہے، اور عوام کے سامنے جانا نہیں ہے تو یہ جو بجلی کے مسائل ہیں تو یہ کون سے مسائل ہیں؟ یہ تو کوئی مسائل نہیں ہے، اس پر کیوں پہیہ جام ہڑتال کی گئی ہے یا اس کے اوپر کیوں ایسی کوئی ایکشن لیا گیا؟ اب یہ بات تو وہ کر بیٹھے، بعد میں پھر عوام نے تو پکڑ لیا سوشل میڈیا پر۔ اب وہ سلیم صافی جیسوں کو اگر انٹرویو دیں گے تو کون سنے گا؟ تو لیکن اگر کوئی ایسی بات تنقیدی آ جائے گی تو عوام اس کو پکڑ لیں گے۔ بھاری بلوں کے حوالے سے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کے بھاری بلوں کا معاملہ غیر اہم مسئلہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے اس کو غیر اہم مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کو بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنی انتخابی مہم کے حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے کہا جو کل پوری پاکستانی قوم سڑکوں پہ تھی اور انہوں نے دکانیں بند کی ہوئی تھیں اور ان کی جانب سے سخت احتجاج ہو رہا تھا، اس پر نگران وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ تو غیر اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کی بنیاد پر کیسے پہیہ جام ہڑتال کی جا سکتی ہے، اور یہ تو صرف چند سیاسی جماعتیں اپنی انتخابی مہم میں اس کو استعمال کر رہی ہیں۔ جب پھر بہت زیادہ تنقید ہوئی تو اس پر نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی کو وضاحت جاری کرنا پڑی کہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے بجلی کے بھاری بلوں کو پر احتجاج کو غیر اہم مسئلہ قرار نہیں دیا اور ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں کہ جو بجلی بلوں کا مسئلہ ہے یہ ہم وزیر اعظم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ بجلی کے بلوں کا جو مسئلہ ہے یہ غیر اہم ہے، بلکہ انہوں نے مہنگی بجلی کا سبب بننے والی وجوہات کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا بطور صاحب اقتدار شخص وہ جانتے ہیں کہ بجلی کے بل قوم کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہیں، اور انہوں نے مہنگی بجلی کی وجوہات بیان کی تھیں، تاہم میڈیا میں یہ اس طرح رپورٹ نہیں کیا گیا۔ یہ صرف آئندہ انتخابات تک متعلقہ رہنے والے نگران وزیر اعظم کے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش نہ کیا جائے اور اس طریقے سے لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے، یہ جناب کہا گیا ہے ان کی جانب سے۔ اور ان کو چونکہ ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے عوام کی، تو جب میڈیا کے اوپر دباؤ یا تنقید ہوتی ہے تو اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو، اور انہوں نے خود کہا تھا پچھلی اتوار کو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اتوار والے دن اجلاس بلا لیا ہے بجلی مہنگی کے خلاف، اب آج اگلی اتوار آ گئی ہے، کوئی ریلیف نہیں دیا گیا بلکہ اس کے بعد پٹرول مہنگا کیا گیا اور بجلی مہنگی کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جب کل عمران خان سے ملاقات ہوئی تو عمران خان کی جانب سے 2 چیزیں بڑی واضح کہی گئی۔ ایک تو جو یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بشرا بیگم نے کوئی عرب ممالک کے جو دوست ممالک ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور عمران خان کے لیے NRO مانگا ہے۔ پہلی بات تو پاکستان تحریک انصاف اس کی تردید کر چکی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ عرب ممالک عمران خان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا یہاں آ کے وہ سعودی پرنس جس نے اب پاکستان کا دورہ کرنا تھا مختصر اور وہ بھی ملتوی ہو گیا، اس نے یہاں پاکستان میں بیٹھ کے کہا تھا کہ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں۔ تو چونکہ عمران خان کی ایک پرسنالٹی ہے، ان کا ایک کردار ہے اور ان کے ساتھ لوگوں کا ایک پیار ہے جس کی وجہ سے لوگ باہر کی دنیا ان کو بہت زیادہ ریگارڈ کرتی ہے۔ لیکن اس طرح کی جو خبریں تھیں کہ عمران خان کو باہر بھیجا جا رہا ہے، مائنس عمران خان کیا جا رہا ہے، عمران خان کو باہر بھیج کے یہ سارا کچھ ہوگا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور عمران خان اس طرف کبھی نہیں جائیں گے۔ ان کے وکلاء کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا ہے کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کہا میں جیل میں اس چھوٹے سے سیل میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں، مجھے ساری زندگی رہنا پڑ گیا، میں رہوں گا اور میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے میں یہ قربانی بہت تھوڑی ہے، آپ کے لیے تو اس سے بڑی قربانی بھی کوئی ہوگی تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہ انہوں نے کوئی کھانے کا گلہ کیا، نہ انہوں نے اپنی کوئی
ایک جو پرائیویسی کا معاملہ تھا وہ سیشن جج کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے علاوہ آج تک عمران خان نے کوئی گلا نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ بتاتے ہی نہیں ہیں، وکلا ہمارے دوست ہیں، ہمیں جب اندر کی بات ہم ان سے پوچھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو جب پوچھا جائے جی کھانے وغیرہ، وہ کہتے ہیں چھوڑیں ان باتوں کو، یہ چھوٹی باتیں نہ کیا کریں۔ تو وہ اس حد تک جو ان چیزوں کو، اب ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ میں انتخابات کے معاملے پر، چونکہ یہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ درمیان میں کردار ادا کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی اب تکلیف میں ہے، اور انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے، صرف اس ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر کہ انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے، اس پر وہ عمران خان سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے واضح طور پر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ انتخابات کو لے کر اداروں سے یا سیاسی جماعتوں سے، اور یہ عمران خان 9 اپریل سے کہہ رہے ہیں کہ صرف انتخابات کی تاریخ پر وہ بات کرنے کو تیار ہیں۔ آج بھی عمران خان کوئی ان کا بیان نہیں بدلا، وہ کوئی مذاکرات، وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ پر اور انتخابات کے لیے میں آج بھی بات کرنے کو تیار ہوں، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں ان سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ہر صورت جو مذاکرات کے لیے تیار ہوں اگر انتخابات کی تاریخ پر بات آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں جیل میں ناجائز ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود اداروں اور سیاسی جماعتوں سے وہ انتخابات سے متعلق گفتگو کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان سے بات چیت کا محور کیا ہوگا کہ 90 دن میں الیکشن کیسے ہوں اور 90 دن کے اندر انتخابات کی جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو بڑا کلیئر عمران خان نے جو افواہیں گردش کر رہی تھیں اس کو عمران خان کی جانب سے مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ نہ تو وہ باہر جا رہے ہیں، نہ ان کا کوئی بیرون ملک پیسہ ہے، نہ ان کا کوئی بیرون ملک اس طرح کا کوئی ہے، کوئی گھر ہے یا کوئی ان کے کاروبار ہیں، وہ پاکستان میں رہیں گے اور ان کا جینا مرنا پاکستان ہے۔ واضح طور پر بیان اور ان کی جانب سے پیغام دے دیا گیا۔ دوسرا، آپ جانتے ہیں کل سے ایک ایشو تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے عالمی عدالتوں میں اور عالمی فورمز پر اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں، زیادتیوں اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے خلاف مقدمات کے لیے جو ایک انٹرنیشنل لا فرم ہے جیفری رابرٹسن، ان کو ہائر کر لیا ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ بیرونی دنیا میں، اب وہ ایک بین الاقوامی ایک فرم ہے اور بین الاقوامی ان کا ایک ان کا نام ہے دنیا میں۔ اب ان کے اقدام کے حوالے سے یہ فیصلہ بیسیکلی کیا زلفی بخاری نے، وہ لنڈن میں ہوتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں عمران خان کی جانب سے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں دی گئی کہ ہم بیرون ملک مقدمات کے لیے جو جیفری کی ہے خدمات ہیں ان کو ہم حاصل کریں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بہرحال چونکہ زلفی بخاری کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا جانا تھا، اور جو ان کی فرم ہے، لا فرم ہے، انہوں نے بھی ٹویٹر پر ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو پروفیشنل ایک سروسز کے حوالے سے ایک کمٹمنٹ ہو گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی، جس کے بعد پھر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا، اور چونکہ یہ کہا گیا کہ وہ سلمان رشدی کا وکیل رہا ہے۔ اب مریم نواز، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مریم نواز خود اور عطا تارڑ اور ان کو میدان میں اتاریں، مریم نواز خود ٹویٹ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھے عمران خان کو بھی جیل میں بیٹھا عمران خان بھی ان کے لیے اتنے خطرناک ہے جتنا وہ زمان پارک میں بیٹھا عمران خان تھا۔ عمران خان کو سزا دلوا لی، جیل میں ڈال دیا، چکی میں ڈال دیا، اس کے باوجود عمران خان کا خوف، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ٹوٹا نہیں ہے، عمران خان مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف اس طرح کی جو مذہبی اور جو بلاسفیمی ایک موومنٹ ہے دوبارہ شروع کرنے کی، اور اس میں طلعت حسین اور اس طرح کے جو صحافی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہوئیں اور عمران خان کے پاس پیغام پہنچ گیا کہ جی اس طرح سے جو زلفی بخاری کی جانب سے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو اس طریقے سے یہاں پہ پاکستان میں ریمنڈ ڈیوس کے جو وکیل رہے ہیں تو پھر ان کو بھی وہ انہی کی سینئر قیادت کے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ممتاز قادری کے خلاف بھی تو وکیل رہے ہیں، ممتاز قادری کو پھانسی دلوانے والے کون ہیں، قادیانیوں کے حوالے سے قانون سازی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر سلمان رشدی انگلینڈ میں رہتا ہے تو کیا پھر انگلینڈ میں آپ کریں نا اپنے کاروبار بند، پھر آپ کیوں وہاں پر اس دشمن ملک میں بیٹھے ہیں اور آپ وہاں کیوں سارا کچھ جو انجوائے کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں
کہ ان کا صرف اور صرف جو وکیل ہوتا ہے وہ پیسے لیتا ہے. یہاں ہمارے ہاں ہندوؤں کے بھی وکیل ہیں, عیسائیوں کے بھی وکیل ہیں, قادیانیوں کے بھی وکیل ہوتے ہیں, اور وہ بڑے سینئر وکیل ہیں اور وہ مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. اب وہ اس کیس کی حد تک ہوتے ہیں, وہ ان کا مذہبی پرچار تھوڑی کرتے ہیں یا مذہب کی تبلیغ تھوڑی کرتے ہیں. اس پر خیر تنقید ہوئی اور ان کو بڑا موقع, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. عوام نے تو پھر ان کو پکڑ لیا کہ اسحاق ڈار کا بھی وہ وکیل رہا ہے, وہ میر شکیل الرحمان کا بھی وکیل رہا ہے, وہ ان کے ناصر بٹ کا بھی وکیل رہا ہے. پورا عوام نے کٹا چھٹا کھول دیا. اس کے بعد عمران خان کو جب یہ بات پہنچی تو عمران خان نے آج صبح سویرے جیل سے یہ پیغام بھجوا دیا ہے کہ جیفری رابرٹسن کی جو خدمات حاصل کی گئی تھیں اس کو واپس کر دیا جائے. ہم کسی صورت بھی, میرے علم میں یہ بات نہیں تھی اور اب چونکہ میرے علم میں یہ بات آ گئی ہے تو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. اب ہم کوئی اور مناسب وکیل اگر ہائر کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کر لیں اور ان کے ساتھ اب اپنا معاہدہ ختم کر دیں. پاکستان تحریک انصاف کو آفیشلی حکم جاری کر دیا ہے اٹک جیل سے. اور انہوں نے جو بیانیہ بنایا تھا اور جو اس طریقے سے یہ ان کو نہ عوام کی مہنگائی سے نہ بجلی سے کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن اس معاملے پر جیسے یہ بلوں سے باہر نکلے تھے عمران خان نے ان کو دوبارہ واپس بھیج دیا ہے کہ آپ کا مقام وہی ہے. اور عمران خان کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ان کی خدمات نہ لی جائیں, اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہتر فیصلہ ہے بجائے اس کے کہ ایک چیزوں کو متنازع بنایا جائے. اور ان کے پاس اور بات تو میرٹ کے اوپر تو کوئی بات ہے نہیں کرنے والی, تو اس طرح سے یہ مذہبی کارڈ کھیل کر اپنے سیاسی مخالفین کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.